नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार इगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम और बाइबल मुक़द्दस में जब्राइल फरिश्ते का मवाज़नाती जायज़ा। नाजरीन, दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहब में फरिश्तों का तस्वर पाया जाता है। उर्दू लुगत में फरिश्ते का मतलब भेजा हुआ, रसूल, कासद या पैगंबर। तस्वीरों में फरिश्तों को ऐसी हस्ती दिखाया जाता है जो लंबे लंबे चोगे पहने और उनके पर भी होते हैं, जबकि फरिश्ते खुदा और मखलूक के दरमियान राब्ते का जरिया और कायनात का नज़्म नस्क चलाने वाले कारिंदे हैं, जो खुदा के मकासद की तकमील में हर वक्त लगे रहते हैं और इनमें गैर मामूली ताकत व जहानत होती है और ये गालबन अरबों खरबों बल्कि अनगिनत हैं और ये खुदा के फैसलों पर अमल दरामद कराने के साथ साथ खुदा की हम्दो सना भी करते हैं। फरिश्तों का इल्म सिर्फ उस सनत के शुबे तक महदूद है जिसका इल्म उनको है। मसलन हवा के इंतज़ाम से मुतल्लिक जो फरिश्ते हैं वो हवा के मुतल्लिक सब कुछ जानते हैं और वो ही करते हैं जिसका हुक्म खुदा ने उनको दिया हुआ है। और यही हाल दूसरे शोबे के फरिश्तों का है। ज़मीन और आसमान में जितने भी फरिश्ते हैं वो सब के सब खुदा के आगे सरबाजूद होते हैं। वो अपने रब की हुक्मदुली नहीं करते और जो हुक्म उनको दिया जाता है उसी के मुताबिक वो काम करते हैं। बाज़-औक़ात फरिश्ते शख्सी मुलाकात करके खुदा का पैगाम या हुक्म देते हैं और किसी वक्त वो ख्वाब में खुदा का पैगाम पहुंचाते हैं। बाज़-औक़ात फरिश्ते रोया में भी मौजूद होते हैं और इंसानों की रोया में रहनुमाई और उनकी वजाहत भी करते हैं। मगर कुछ फरिश्ते कासदों से बढ़कर हैं और खुदा के आलाकार की हैसियत से काम करके खुदा की मर्जी पूरी करते और खुदा के लोगों की हिफाजत भी करते हैं। और जब वो गुनाह करें तो खुदा की हुक्मदुली करने पर खुदा की तरफ से उन्हें सजा भी देते हैं। फरिश्ते खुदा के लोगों के दुश्मनों और बदी की दूसरी कुव्वतों को भी सजा देते हैं। शैतान और उसके साथी फरिश्ते भी पहले खुदा के मुकद्दस फरिश्तों के ग्रोह का हिस्सा थे। कुरान शरीफ के मुताबिक फरिश्तों पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी नकात में से एक है, जिसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। इस्लामी अकीदे के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ख़ास मखलूक है जो नूर से बनी, जिनको नूरी मखलूक के नाम से पुकारा और जाना जाता है। इस्लाम में अगरचे फरिश्तों के दर्जात तो नहीं, हाँ अलबत्ता हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है कि वो सब फरिश्तों में से बड़े फरिश्ता हैं। उनको दीगर अहम अमूर के कामों के अलावा वो अल्लाह ताला के पैगामात को रसूलों और नबियों तक पहुंचाते हैं। कुरान शरीफ में जबरील नाम के अलावा इनको अल-रूह अल-अमीन, रूले आज़म, पाक रूह, पाकीज़ा रूह और रूल कुछ जैसे नामों से भी हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को पुकारा गया है। उर्दू लुगत में
کے مطابق 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام جبریل ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور یہ نام جبریل اسم کے طور پر قرآن شریف میں آیا ہے، لقب کے طور پر ناموس اکبر۔ اردو لغت میں ناموس کا مطلب آبرو، شہرت، عزت، صاحب راز، جبریل کا لقب، اور ناموس اکبر کا مطلب حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب، شریعت، قاعدہ، دستور، بزرگ، بہت بڑا۔ قرآن شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کا نام جبریل صرف 3 بار آیا ہے۔ باقی تمام قرآن مجید کی آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام کو مختلف اسما، مثلا الروح الامین، رول اعظم، پاکیزہ روح، پاک روح، روح القدس جیسے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ تبیان القرآن، جلد ہفتم، صفحہ 263۔ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور قرآن شریف کی آیتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام پر روح کا اطلاق ہوا ہے۔ اردو لغت میں روح کا مطلب جان، جیو، آتما، ست، جوہر، دل، اندرونی خواہش، نیت۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ 346۔ روح اعظم روح انسانی کی ایک قسم ہے جو ربوبیت کے لحاظ سے ذات خداوندی کا مظہر ہے۔ سب سے پہلے اسی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہی روح اکبر اور نورانی جوہر ہے۔ یہ روح جوہریت کے لحاظ سے نفیس، واحد اور نورانیت کے اعتبار سے عقل کلاتی ہے۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کا فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ مقام۔ قرآن شریف کی دوسری سورت کی 96 سے 98 آئے، تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور مکائل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، اور ان کے منکر نہ ہوں مگر فاسق لوگ۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کا نام الروح الامین۔ اردو لغت میں الروح الامین کا مطلب امانت دار روح۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے کا لقب الامین۔ قرآن شریف میں حضرت جبریل کا نام، اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ 346، الروح الامین اس مرکب لفظ میں روح کے معنی جبریل ہے، اور امین ان کا لقب ہے۔ یہ اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روح دی جاتی تھی وہ بلا کم و کاست پیغمبروں کو پہنچا دیتے تھے۔ قرآن شریف کی 26ویں سورت کی 192 سے 196 آیت، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے۔ قرآن شریف کی 98 سورت کی 4 آیت۔ اس میں فرشتے اور الروح مطلب جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔
قرآن شریف کی 78ویں سورت کی 38ویں آیت، جس دن الروح مطلب جبریل ہے کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے مطلب صفیں بنائے، کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذان دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کا نام پاک روح، پاکیزہ روح، روح القدس، اردو لغت میں پاک روح لقب حضرت جبریل علیہ السلام، نیز وہ خدا کی پاک روح جو بی بی مریم میں پھونکی گئی تھی، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن شریف کی دوسری سورت کی 87ویں آیت، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور روح القدس مطلب جبریل سے اس کی مدد کی۔ قرآن شریف کی دوسری سورت کی 253 آیت، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس مطلب جبریل سے اس کی مدد کی۔ قرآن شریف کی 5ویں سورت کی 110ویں آیت، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اپنی ماں پر، جب میں نے روح القدس مطلب جبریل سے تیری مدد کی۔ قرآن شریف کی 16ویں سورت کی 102 آیت، تم فرماؤ اسے روح القدس مطلب جبریل نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ توریت، زبور اور انجیل میں جبرائیل فرشتے کا نام نہ پاک روح ہے، نہ پاکیزہ روح، نہ روح اعظم، نہ روح الامین اور نہ ہی روح القدس جیسے نام ہیں۔ صرف ایک ہی نام ہے، وہ ہے جبرائیل۔ عبرانی زبان میں جبرائیل فرشتے کے نام کا مطلب ہے خدا قادر ہے، خدا کا سورما، خدا میری قوت ہے یا قوت خدا۔ بائبل مقدس اور مسیحیت میں جبرائیل فرشتہ کو کسی اور ناموں سے نہیں پکارا گیا اور نہ ہی ان کے اور نام ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت، فرشتہ نے جواب میں اسے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ انجیل مقدس کے مطابق جبرائیل خدا کا پیغام رساں فرشتہ ہے۔ بائبل مقدس میں جبرائیل فرشتہ ہی کو انسانوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے خدا نے استعمال کیا، اور وہ فرشتہ ہی کے روپ میں خدا کا پیغام لے کر انسانوں تک آتا رہا۔ مسیحیت کے مطابق جبرائیل فرشتہ نے کبھی بھی انسانی روپ نہیں دھارا، وہ فرشتہ ہی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ انجیل مقدس روح القدس کے مطابق روح القدس کا مطلب ہے خدا کا بھید، جو نہ دکھائی دینے والے خدا کی لا انتہا قدرت ہے، جو اس کرۂ ارض پر ہر جگہ موجود ہے اور انسانوں کے دلوں اور زندگیوں میں اپنی قدرت کو ظاہر کرنے میں مصروف عمل ہے۔ روح القدس خدا کی ذات میں اور خدا کے ساتھ رہنے والی لامحدود ہستی ہے۔ ناظرین، قرآن شریف کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین، روح اعظم، پاک روح، پاکیزہ روح اور روح القدس جیسے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ دوسرا، حضرت جبریل علیہ السلام پر روح کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ توریت، زبور اور انجیل مقدس کے مطابق جبرائیل فرشتے کو نہ روح الامین، نہ روح اعظم، نہ پاک روح، نہ پاکیزہ روح
اور نہ ہی روح القدس جیسے ناموں سے پکارا گیا ہے، اور نہ ہی جبرائیل فرشتے پر روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا کے تیسرے اقنوم کا نام روح القدس ہے۔ ناظرین کرام، حاصل کلام یہ ہے، قرآن شریف کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کا نام اور ان کے القابات اور ان پر روح کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق جبرائیل فرشتہ پر نہ روح کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نام ہے اور نہ کوئی القاب۔ اس طرح دونوں مذاہب کی کتب کی روشنی میں یہ دو الگ الگ فرشتے ہیں، ایک نہیں۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک الگ دین ہے، مسیحیت ایک الگ دین ہے، اور ان دونوں مذاہب کی مذہبی کتب اور مذہبی اصطلاحات بھی معنیوں، مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل جدا جدا ہیں، اور اس فرق سے دونوں مذاہب کے ناظرین کرام کا آگاہ ہونا موجودہ علمی دور میں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں مذاہب کے ماننے والوں میں مذہبی اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ چونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اور اگر دونوں مذاہب کے لوگ اور علماء کرام اپنی اپنی مذہبی کتب کو جو یہ ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں اسی پر عمل کریں، اور آپس کی مذہبی غلط فہمیوں کی نفرتوں کی آگ کو ختم کر کے اپنے اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اسی پر عمل کر کے انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں، تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار آگاہی سیریز کا آئندہ موضوع ہے اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید، مسیحیت کی مقدس کتاب بائبل مقدس کا مطالعاتی جائزہ۔ تھینک یو ویری مچ۔